अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुरान पाक की एक आयत से मैंने लिया है। दरअसल मैंने एक और टॉपिक चूज़ किया था, लेकिन जब ये मेरी नज़र से ये आयत गुजरी ना, तो मुझे ये लगा कि इसके ऊपर बात करनी इंतहाई ज़रूरी है। ये आयत मैं आपके सामने रखती हूँ, आप फिर खुद देख लीजिएगा कि इसको समझना कितना ज़रूरी है हमारी अमली ज़िंदगियों में। तो इसको मैं ये मौजू दे सकती हूँ कि वो कौन सा अमल है जिसकी बिना पर इबादत, दुआएं और सदकात कबूल ही नहीं होते। अगर इंसान की ज़िंदगी में वो अमल शामिल हो तो ये सारी इबादत, ये सारी दुआएं, ये सदकात कबूल नहीं होंगे। तो वो मैं आपके सामने वो आयत रखती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा अल्लाह ताला की तौफीक से हम खोलने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम सब कुछ करते रहें और वो कुछ भी कबूल ना हो, तो ये बहुत घाटे का सौदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने कुरान पाक में, ये है जी सूरतुल माइदा है, और ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर है 87 ना गालबन। अच्छा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं इन्हें हराम ना कर लो। जो पाक चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं इन्हें हराम ना कर लो और हद से तजावुज ना करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल व तय्यब रिज्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। बिल्कुल सादा सी आयत है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ कुरान पाक को तलावत भी कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका तर्जुमा भी कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुरान पाक के तफहीम की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और कुरान पाक तो किताब हिदायत है, तो इस लिहाज से ये वाली आयत का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब ये जानते हैं कि हमारे दीन जो है ये दीन फितरत है, इसमें अकीदा की भी इस्लाह है, इसमें इबादत के तरीके भी हैं, इसमें मामलात के तरीके भी हैं, इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम व हलाल के पैमाने भी बताए हैं। तो इन आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर ईमान वालों को खिताब किया है, और ख़िताब करने के बाद उन्हें ये क्राइटेरिया दिया है कि जो हलाल चीज़ें हैं उन्हें हराम नहीं करना। इससे एक नुक्ते का पता चलता है कि जो हलाल है वो वाज़े है, और वो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित कर दिया है कि ये चीज़ें हलाल हैं, और जो चीज़ें हराम हैं वो भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है कि ये चीज़ें हराम हैं, तो इनको इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया है, आपने भी ये स्टडी किया होगा, और इन अमूमी बातों को अमूमन लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शिद्दत को नहीं जानते कि इसके इस्तेमाल से इंसान का क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जैसे ये खून जो है ये हराम है, मुर्दार हराम है, फिर सूअर का गोश्त हराम है, ये आप सब जानते हैं। फिर इसके अलावा आस्थानों के ऊपर वो जो चढ़ावे वगैरह चढ़ाते हैं वो भी जायज़ नहीं है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे ज़हन में रहनी चाहिए कि ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये सूरतुल माइदा की कुछ आयत हैं, आगे वो मतलब अल्लाह ताला ने वो डिस्क्राइब किया है कि शराब, पांसे, फालगिरी, ये भी जो है फिस्क है, नाफरमानी के काम है। और शराब के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हराम का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ किया, तो अल्लाह ताला ने तो उसके लिए शैतान की डाली हुई गंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। तो इस लिहाज से एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि हलाल और हराम के पैमाने अल्लाह ने और उसके रसूल ने मुकर्रर किए हैं, हमारे लिए हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम खुद से कुछ चीज़ों के पैमाने जो हैं बना लें। अच्छा, ये जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि ये वाली बहुत सीरियस बात है
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی کھائے گا اور اس طرح سے وہ نماز پڑھے گا یا عبادات کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مجھے بہتر محسوس ہوا کہ وہ میں آپ کے سامنے آپ ہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے وہ رکھوں۔ یہاں پر ایک حدیث درج ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا اے پیغمبر پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اے اہل ایمان، جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک جو نبی ہیں تو ان کے لیے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ حرام اپنی زندگی میں وہ شامل کریں گے۔ تو یہ اتنی زیادہ مطلب یہ ضروری بات ہے اس چیز کا اہتمام کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی وساطت سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس چیز کا خصوصی احترام کریں۔ پھر ایک اور یہاں پر حدیث کا یہ درج ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے، غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اور دعائیں مانگتا ہے۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی پر وہ پلا بڑا ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول کیوں کر ہوگی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس سے کس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادات کی قبولیت کے لیے اور صدقات کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ حلال کمائی کا احترام کیا جائے، اہتمام کیا جائے۔ اس ضمن میں ایک چیز میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب رشوت لینا یہ حرام ہے اور کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا حرام ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ علیحدہ سے ایک فل ٹاپک ہے، اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکتی، لیکن کچھ نکات میں ضرور عرض کروں گی تاکہ ذہن میں کسی طرح کی غلط فہمی نہ رہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے ڈیوٹی آرز پورے نہیں کرتا، وہ یا ڈیوٹی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا، یا وہ ڈنڈی مارتا ہے اپنے کام میں، یا وقت پر نہیں پہنچتا، یا کم ٹائم دیتا ہے، تو وہ بھی حرام کی کمائی ہوگی۔ اسی طرح سے یہ گانا بجانا، یہ وہ اس طرح کی جو کمائیاں ہیں وہ بھی حلال کے زمرے میں نہیں آتی۔ اور آپ سب کے علم میں ہے، کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ شراب کا بیچنا، خریدنا، یہ سارے حرام میں آتے ہیں۔ پھر اس کے وہ علیحدہ مباحث ہیں، اس کا میں سمجھوں کہ آپ خود سے اس کو ضرور سٹڈی کیجئے گا۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور نقطے کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ کافی لوگ تو جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے، تو وہ والی جو چیزیں ہمارے ذہن میں اس طرح چلتی رہتی ہیں، ان کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر جو ہے نا آیت کے ترجمانی کے اوپر غور کریں نا، تو اس سے یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے۔ اچھا، وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو دین کی طرف آنے میں پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی جو جائز جو خواہشات ہیں یا نفس کے جو جائز تقاضے ہیں ان سے بھی پہلو تہی کرنا ضروری ہے نیکی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے لیے۔ لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ قرآن پاک کی آیت کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور اس کی تصدیق ایک واقعہ سے ہوتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ واقعہ بھی کیونکہ یہاں پر درج ہے تو میں وہاں سے ہی آپ کے سامنے گوش گزار کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جب اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ دیکھیں کہ میں ہمیشہ دن کو روزے رکھتا ہوں اور راتوں کو میں مطلب عبادات کرتا ہوں، اور کبھی میں روزے نہیں بھی رکھتا۔ یہ مفہوم حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔
تو میں نے کبھی نفلی روزے ہیں وہ چھوڑے بھی ہیں، اور میں گوشت کا استعمال بھی کرتا ہوں اور سارا کچھ ہے. اور یہ تم نے کہاں سے یہ کانسیپٹ لے لیا ہے کہ تم نے اس طرح سے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا ہے؟ تو یہ کوئی تقوی کا تقاضا نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک تنبیہ کی ان لوگوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، تھوڑے سے کم و بیش سے، کہ تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں. روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی. مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی اعتدال کے ساتھ آپ جائز اور حلال چیزوں کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے استفہام کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانوں کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. یعنی نکاح سے مطلب نکاح جو ہے جائز ہے، اور کیونکہ اسی سے نسل انسانی کی آگے سے افزائش ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. اس طرح سے ربانیت کی زندگی جو ہے اختیار کرنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو اس طرف بھی آپ نے کہا، اور کہا کہ دنیا کی جو جائز لذتیں ہیں ان کے اوپر اپنے مطلب حرام نہ کرو. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی. یہ رہبانیت کا جو آیا ہے نا تصور، یہ کرسچینٹی سے آیا ہے. تو انہوں نے یہ تصور خود سے ایجاد کیا تھا کہ شادی نہیں کرنی ہے ہم نے، جو جائز نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرنا. پھر اس کے جو ریزلٹ نکلے وہ بہت بھیانک تھے. مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ ویڈ لاک ان کی پھر اولادیں ہوئیں اور یہ سارا کچھ ہوا. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ اس چیز کو نبھا نہیں سکے. تو اس وجہ سے اسلام نے دراصل نفس کشی کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ نفس کی تہذیب کی ہے. کیونکہ انسان کے اندر کیونکہ نفس انسان کے ساتھ لگا ہے اور شیطان بھی انسان کے ساتھ لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے نفس کی تہذیب کی ہے، نفس کشی کی کہیں بھی تربیت نہیں دی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس نقطے کی سمجھ آتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے. ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے. رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. یعنی دیکھیں یہ ہمارے دین کتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے جائز جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے، نکاح کی صورت میں، اچھے کھانے پینے کی صورت میں، سے اچھی رہائش کی صورت میں. لیکن شرط کیا ہے کہ انسان حد سے نہ گزرے. حد سے گزرنے سے کیا مراد ہے کہ جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے، اور جائز چیزوں میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو کہ جو چیزیں جائز ہیں پھر اگر کھانا جائز ہے تو بہت زیادہ کھا لیا، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی دعوتوں کے اوپر اڑا دیا. اور اس طرح سے اگر کپڑے اچھے پہننے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ایک ایک جوڑا جو ہے وہ شادیوں پہ 2-2 لاکھ یا 10-10 لاکھ کا، میں نے تو یہ بھی سنا ہے، بنا لے. تو وہ پھر جو جائز چیزیں ہیں اس میں بھی اسراف نہ کرے. تو کیونکہ تبذیر کرنے والوں کے بارے میں بتایا نا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، نعوذ باللہ، بہت سخت لفظ ہے. تو اس میں اسلام نے ہمیں بہت زیادہ اعتدال کی تعلیم دی ہے. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت پیرائے میں ایک بات جو ہے یہاں پر فرمائی گئی ہے، اور یہ ہے کہ فرمایا اللہ نے کہ کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو. کہ جو چیزیں تم پر عائد ہیں نا ان کو تم نے ضائع نہیں کرنا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو. کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہٰذا اس کی کھوج نہ لگاؤ. اچھا، ان احادیث میں یہی اہم حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے
کہ انسان جو ہے حد میں رہ کے مطلب ساری اپنی جائز جو ہے خواہشات کو پورا بھی کر سکتا ہے، اس کی تکمیل بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے زیر اثر، اس کی ہدایت کے مطابق۔ تو یہ والی آیت مجھے بہت امپورٹنٹ لگی، اور یہ والی احادیث بھی اس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا کہ اللہ رحم کرے کہ انسان اتنی محنت بھی کرے، عبادات بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے بھی، صدقات بھی کرے، محنتیں بھی کرے، اور پھر اس کی کوئی بھی کوشش قبول نہ ہو۔ اس لحاظ سے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سنا رہی ہوں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم سب اس چیز کا ہم ارادہ کریں، تہیہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے حلال کو کافی کر دے، اور اس طرح کے سارے حرام کے جو ذرائع ہیں ان کو وہ مسدود کر دے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ناقابل تلافی نقصانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں، اور باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی اس میں سکھائی ہیں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ حلال کو میرے لیے کافی کر دے، اور حرام کو میرے لیے یعنی حرام سے مجھے دور کر دے، اور تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔